अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सेल्फी मौसम फकर में खुश आमदीद। आज इस्लामाबाद में जनाब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होने जा रहा है और इस फैसले के जिसका अगर हम ये कहें कि इस फैसले के ऐलान के बाद मचने वाली हलचल किसी भी शक व शुबे से बालातर होगी, तो ये कहना बहुत ही ज़्यादा दुरुस्त होगा, करीनस कयास होगा, क्योंकि इस फैसले की नौयत ही कुछ इस तरह की है। ये वो फैसला है, वो कहते हैं ना जी कि अर्श से फर्श पर लेके आ जाता है और फर्श से अर्श तक लेके जा सकता है। ये इस तरह का जो फैसला है वो होने जा रहा है इस्लामाबाद में आज। इसका मतलब ये है कि ये फैसला बहुत सारे लोगों के अरमानों का खून भी कर देगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस फैसले के नतीजे में ताकत, इख्तियार, इक़्तिदार इसके घोड़े पर ना सिर्फ सवार होंगे बल्कि सटपट भागना शुरू कर देंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो हलचल मचने जा रही है इस्लामाबाद में, ये ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा मानी खेज़ है बल्कि इस फैसले के जो असरात हैं वो हमें काफ़ी देर तक महसूस होते रहेंगे। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। सवाल ये भी है कि क्यों, और सवाल ये भी है कि कौन सा फ़ैसला, सवाल ये भी है कि ये फ़ैसला कौन करेगा, सवाल ये भी है कि इस फैसले के नताइज क्या होंगे, और सवाल ये भी है कि इस फैसले के नतीजे में क्यों कई लोगों के ख्वाब टूटेंगे, और सवाल ये भी है कि बहुत सारे लोग जो ताकत, इख्तियार और इक़्तिदार चाहते हैं उनकी आरज़ुएँ किस तरह पूरी होंगी। सारी सूरत हाल पर बात करूँगा क्योंकि सिचुएशन ही हलचल मचाने वाली है और ख़बरें भी हलचल मचाने वाली हैं इस वक्त। ख़ास तौर पर हलचल अगर इस्लामाबाद में मचनी है आज, तो हलचल जो है वो लंदन में भी मची हुई है इस वक्त, और लंदन में मचने वाली हलचल भी बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन है, क्योंकि लंदन में मचने वाली हलचल में एक जानिब तो इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि जनाब फ़िक्र नॉट, किसी तरह की कोई घबराने वाली बात नहीं है, हम जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद जनाब रेड कारपेट रिसेप्शन होना है, और वो जो रेड कारपेट है वो सीधा एयरपोर्ट से जाना है ईवान वज़ीर आज़म, और रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं आनी। एक ये स्कूल ऑफ थॉट है जो वहाँ पर पाया जा रहा है, और दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है कि यार मियाँ साहब कितने गलती तो नहीं कर रहे, उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, अगर आएंगे तो किस तरह, मियाँ साहब बड़े सख्त गला कर रहे हैं मियाँ साहब, इस तरह की ना। वहाँ पे एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट लंदन के अंदर इस तरह का भी प्रिवेल कर रहा है। लेकिन लंदन के अंदर एक और मुकाम है, एक होटल है, 5 स्टार होटल है, और इस होटल का नाम है जी चर्चिल होटल। और विंस्टन चर्चिल आपको पता ही है कि बरतानिया के साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, और अगर चर्चिल होटल मौजूद है तो उसका मतलब यह है कि ये जो होटल है ये बरतानिया की एक सियासी शख्सियत के नाम से मौसूम है, और अगर ये एक सियासी शख्सियत के नाम से मौसूम है तो ये कैसे मुमकिन है कि चर्चिल होटल के अंदर बैठकर जो चर्चा हो वो सियासत पर न हो, मुमकिन नहीं है। और आजकल तो चर्चिल होटल की जो अफादियत है या वो तवज्जो का उसका मरकज़ बनना वो बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जिसम कह सकते हैं ऑन कार्ड्स है। वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म और बड़े ताकतवर वज़ीर आज़म हैं, क्योंकि वो ख़ुद जो है इसहाक डार साहब की तरफ से पेश करदा एक कानून के तहत वो तमाम इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। इसका मतलब यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब इस वक्त इलेक्टेड वज़ीर आज़म के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, वो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेजिस्लेशन हुई है जनाब, इसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर इसहाक डार साहब ने यह कानून मंजूर कराया था। और चर्चिल होटल के अंदर एक फ्लोर है, वो फ्लोर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बन चुका है, क्योंकि इस फ्लोर में अनवारुल हक काकड़ साहब से मुलाकात करने वाले जो है या उनकी मुलाकात के ख्वाहिशमंद अफराद मौजूद हैं, या वो लोग मौजूद हैं जिनसे अनवारुल हक काकड़ साहब मुलाकात करना चाहते हैं। लिहाजा इस होटल के और इस फ्लोर का जो माहौल है वो ज़रा थोड़ा सा हमारे लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया, और जब ऐसी इतलात आएँ तो फिर ज़रा उसको चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा छान फटक करनी चाहिए। छान फटक के दौरान एक और चीज़ का इंकशाफ हो गया, वो ये था इंकशाफ, और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इंकशाफ है। वो इंकशाफ ये हुआ जनाब कि अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने लंदन के अंदर पै दर पै मुलाकातें की हैं। शहबाज शरीफ साहब भी गए हुए थे, सरदार अयाज सादिक भी थे, ख्वाजा आसिफ भी थे, जनाब रुहेल असगर भी थे, मुख्तलिफ जो पोलिटिकल लीडर है, और ख़ास तौर पर टॉप टियर मलिक अहमद खान साहब वो भी जो हैं लंदन में ही मौजूद हैं। तो ये वो तमाम शख्सियात जो पाकिस्तान से गई थी, इसको इत्तफाक कहा जा सकता है कि ये चर्चिल होटल के में ही इन्होंने क़याम इख्तियार किया है। 5 स्टार होटल के अंदर ये तमाम शख्सियात चर्चिल होटल के अंदर ही मौजूद रही हैं, और ये किस्मत ही है, महज इत्तफाक ही है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने
قیام کے لیے لندن میں 3 دن قیام کے لیے لنڈن آئی کے وزٹ کے ساتھ ساتھ اور برطانیہ اور لنڈن کے مختلف جو ریسٹورنٹس ہیں ان کو رونق بخشنے کے ساتھ ساتھ یہ جو چرچل ہوٹل ہے اس میں قیام کا ارادہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ملاقات کے لیے یا کسی پیغام رسانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس حوالے سے کچھ فیصلہ سازیاں کرنی ہیں، مشاورتیں کرنی ہیں، وہ تو سارے کے سارے وہاں پر موجود ہیں. وہ لوگ بھی وہاں پر موجود ہیں جن سے جو ہے مشاورت یا جن سے احکامات موصول کرنے ہیں جناب والو کاکڑ صاحب نے، وہ بھی چرچل ہوٹل میں موجود ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے مشورے آ کے کرنے ہیں یا فیصلہ سازی کے اندر رول پلے کرنا ہے اور مسلم لیگ نون کو ریپرزینٹ کرنا ہے، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. تو بھائی جان بڑی رونق لگی ہوئی ہے اس وقت چرچل ہوٹل میں. لہٰذا یہ جو ہلچل ہے اس ہلچل کا آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ہلچل ایویں نہیں ہے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس ہوٹل میں جو ہے شہباز شریف صاحب بھی 1-2 مرتبہ کھانا کھاتے ہوئے پائے گئے ہیں. اس کے بعد یقینی طور پر کسی کمرے میں بیٹھ کر انہوں نے کافی بھی پی ہوگی، چائے بھی پی ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چرچل ہوٹل میں اس وقت خاصی گہما گہمی پائی جاتی ہے. اور چرچل ہوٹل میں پائی جانے والی گہما گہمی کا تعلق اسلام آباد میں آج ہونے والے اجلاس اور اس اجلاس میں ہونے والے فیصلوں سے بھی ہے. کیسے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اب آئیے اس کی طرف. اب چرچل ہوٹل اور جو ہے اسلام آباد ان دونوں کا آپس کے اندر ذرا جائزہ لے لیتے ہیں. تو اسلام آباد میں بھی صورتحال ذرا تھوڑی سی بدلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک امپورٹنٹ اجلاس ہے اور اس اجلاس میں فیوچر کورس آف ایکشن کا تعین ہونا ہے. اور یہ جو اجلاس ہے یہ ہو رہا ہے، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت تک یہ اجلاس نہ صرف شروع ہو چکا ہوگا بلکہ ایک اہم ترین فیصلے کی منظوری بھی دی جا چکی ہوگی. اور یہ فیصلہ ہے حلقہ بندیوں سے متعلق، کیونکہ یہ اجلاس ہو رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. الیکشن کمیشن آف پاکستان آج ابتدائی حلقہ بندیوں کی فہرست کی منظوری دے گا، اور یہ جو حلقہ بندیوں کی فہرست ہے، ابتدائی فہرست، یہ کل شائع بھی کر دی جائے گی، جاری بھی کر دی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک اور امپورٹنٹ ڈیسیژن کرنے جا رہا ہے، جس کے مطابق اسمبلیوں میں ریپرزنٹیشن جو ہے، نیشنل اسمبلی کی ریپرزنٹیشن اور پروونشل اسمبلیز کی ریپرزنٹیشن، اس کا تعین کیا جائے گا. اب اس کے لیے ابتدائی طور پر اس بات پر اتفاق پایا گیا ہے کہ جو نیشنل اسمبلی میں ریپرزنٹیشن ہے اور جو پروونشل اسمبلیز میں ریپرزنٹیشن ہے اس کے نمبر کو کسی بھی صورت تبدیل نہیں کیا جائے گا. یعنی جو نیشنل اسمبلی میں سیٹوں کی تعداد ہے وہ اتنی ہی موجود رہے گی، اور صوبائی اسمبلیوں میں بھی نشستوں کی تعداد میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی. اور اس کی ایک آئینی وجہ بھی ہے. اگرچہ جو ہے مردم شماری ہو چکی ہے، مردم شماری کے نتائج جاری کیے جا چکے ہیں، مردم شماری کی وجہ سے حلقہ بندیوں کے اندر جو تبدیلیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں، لیکن سیٹوں میں اضافہ میرا خیال ہے صرف اس وجہ سے نہیں کیا جا رہا کہ اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی نیشنل اسمبلی سے، اور وہ جو ہے آئینی ترمیم کے لیے اس وقت اسمبلی ہی اویلیبل نہیں ہے. لہٰذا وہ جو سیٹیں ہیں وہ اتنی ہی رہیں گی، حلقہ بندیاں بدل جائیں گی. تو یہ وہ ایک ایسا نقطہ ہے جو بہت سارے ہیروز کو زیرو بنا دے گا اور بہت سارے زیروز کو ہیرو بنا دے گا. کیونکہ اس وقت حلقہ بندیاں جو ہیں وہ اس طرح کی جائیں گی کہ جن لوگوں کو اقتدار میں لانا ہے یا جن کے لیے سیاسی طور پر سہولتوں کا بندوبست کرنا ہے ان کے لیے آسانی کی جائے گی. ان کے جو میجورٹی ایریاز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک حلقہ بنا دیا جائے گا. اور اگر اب مثال دیتا ہوں آپ کو، جس طریقے سے 2018 کے انتخابات سے پہلے جو حلقہ بندیوں میں تبدیلی کی گئی تھی اس میں سے مسلم لیگ نون کے حلقوں کو توڑ دیا گیا تھا، آدھا حلقہ ادھر چلا گیا تھا، آدھا حلقہ ادھر چلا گیا تھا، اور وہ ایریاز جہاں پر پی ٹی آئی کے ووٹ بینک موجود تھا اس کو اکٹھا کیا گیا تھا تاکہ نتائج کے اوپر اثر انداز ہوا جا سکے. اب وہ جو ٹوٹ پھوٹ کی گئی تھی اس ٹوٹ پھوٹ کو ختم کیا جا رہا ہے. وہ جو حلقوں کو تقسیم کیا گیا تھا ان کو واپس ملایا جا رہا ہے، اور پی ٹی آئی ڈومینیٹڈ ایریاز جو ہیں اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے تاکہ پی ٹی آئی کی کسی بھی حلقے کے اندر کوئی میجورٹی نہ رہے. یہ ایک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کسی طرح کی ایک انجینئرڈ قسم کی ایک ایکٹیویٹی ہے، لیکن عمومی طور پر یہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اگرچہ غلط ہیں لیکن یہ ہوتی ہیں. ماضی میں ہم نے کئی مرتبہ دیکھا یہ سب کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے. اب ہوگا یہ کہ جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان حلقہ بندیوں کی جو کام ہے
اس کا ابتدائی طور پر میں نے آپ کو پہلے بھی آپ کو یاد میں نے ایک ویڈیو کی تھی جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا حلقہ بندیاں کون کرے گا، یہ خود الیکشن کمیشن کو بھی نہیں معلوم۔ اس کے لیے جو انہوں نے کمیٹیاں بنائی تھیں اس کے اندر کون کون بندہ موجود تھا اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، کیونکہ ان حلقہ بندیوں کے لیے بنائی جانے والی کمیٹیوں کو ایک خاص ڈیزائن کے تحت اس کو خفیہ رکھا گیا تھا، لہٰذا وہ جو خفیہ لوگوں نے خفیہ طریقوں سے خفیہ حلقہ بندیوں کی جو رپورٹ مرتب کی تھی اور اس کی بنیاد پر حلقہ بندیوں میں جو خفیہ طور پر تبدیلیاں کی گئی تھیں اس کو آج باضابطہ طور پر منظور کیا جائے گا، کل اس کی فہرست کو جاری کر دیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب حلقہ بندیوں پر کام تیزی سے جاری ہے۔ چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی منظوری کے بعد ابتدائی حلقوں کی فہرست جاری ہوگی، جبکہ ان حلقہ بندیوں پر تجاویز اعتراضات 28 سپٹمبر تا 27 اکتوبر دائر ہو سکتی ہیں، جنہیں الیکشن کمیشن 26 نومبر تک نپٹائے گا اور حتمی فہرست 30 نومبر کو جاری کر دی جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشنز کرا سکتا ہے، کیونکہ وہ جو 60 دن اس کے بعد ان کے لیے ریکوائرڈ ہوں گے حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست جاری کرنے کے بعد، اس کے بعد یہ جو اگلے 60 دن ہیں وہی الیکشن کیمپین کے دن ہوں گے۔ سخت سردی کے اندر الیکشن کیمپین چلائی جائے گی، یہ بات تو ہو گئی واضح، یہ ایک ہے تصویر کا رخ۔ دوسرا بھی معاملہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ایک ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب یہ جو نوجوان ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو گیا اور تقریباً اب 5,70,00,000 لوگ ہیں وہ 18 سے 35 سال کے ایج گروپ میں موجود ہیں، اور ان لوگوں نے سامنے بھی آنا ہے اور ووٹ بھی ڈالنے ہیں۔ اب اس ڈیٹے کی میرے پاس ایک اور تھوڑی سی تفصیل آئی ہے، اور وہ تفصیل بھی میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو سوتے سے جگانے کے لیے یا ان کی نیندوں کو اڑانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ پنجاب ہی اصل میدان جنگ ہے۔ جو سیاسی جماعت پنجاب جیتتی ہے وہی مرکز میں جا کر حکمرانی کرتی ہے۔ تخت پنجاب پر جو بیٹھتا ہے وہ جا کے تخت اسلام آباد پر بیٹھتا ہے، یہ بات طے ہے، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لہٰذا پنجاب میں جو رن پڑنا ہے، یہ جو لڑائی ہونی ہے، یہ بہت ہی زیادہ خوفناک لڑائی ہونی ہے۔ اب یہ جو ڈیٹا سامنے آیا ہے، اس ڈیٹا نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ صرف پنجاب میں 18 سال، یعنی یہ جو ووٹرز کی عمر ہے نا جی 18 سال کے جو نوجوان جنہوں نے اپنے آپ کو بطور ووٹر رجسٹر کرایا ہے جناب، ان کی تعداد 1 کروڑ سے اوپر جا چکی ہے جناب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں اس وقت 1,16,82,000 جو ووٹر ہیں نا جی نئے، وہ آ چکے ہیں۔ 1,16,82,000 ہاں جی نئے ووٹرز رجسٹر ہو چکے ہیں۔ اب یہ جو اتنی بڑی تعداد ہے 18 سالہ نوجوانوں کی جو رجسٹر کیے گئے ہیں ایز نیو ووٹرز، پنجاب کے اندر یہی وہ ووٹر ہے جناب جو گیم چینجر ہے۔ گیم چینجر کیسے ہے کہ حلقہ نیشنل اسمبلی کے حلقے اسی طریقے سے پروونشل اسمبلی کے حلقے ہیں، اب چونکہ سیٹوں کی تعداد نہیں بڑھائی جا رہی، وہ حلقے کا والیوم بڑھا دیا۔ اب نیشنل اسمبلی میں ایک حلقے میں جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں ان کی تعداد ہوگی 9 لاکھ، یعنی 9 لاکھ نفوس مل کر ایک MNA کا انتخاب کریں گے، اور اسی طریقے سے 4.5 لاکھ لوگ اپنے لیے جو ایک MP ہے اس کا انتخاب کریں گے۔ یہ جو جناب 1,16,00,000 نوجوان ہیں جناب، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس اختیار کر گئے ہیں، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 لاکھ نوجوان اگر آ جائے میدان عمل میں تو وہ 100 کے قریب نیشنل اسمبلی کے حلقوں میں 116 کے قریب نیشنل اسمبلی کے حلقوں کے نتائج کو بدل کے رکھ دیں گے، 100% بدل کے رکھ دیں گے۔ یہ 1,16,00,000 ووٹرز اگر نکل آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 116 حلقے نیشنل اسمبلی کے، ٹھیک ہے جی، یہ تہو والا ہو جائیں گے۔ جو جیت رہے ہیں وہ ہار جائیں گے، جو ہار گئے ہیں وہ جیت جائیں گے۔ یاد ہے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کیا کہا تھا کہ بہت ساروں کے جو خواب ہیں
وہ چکنا چور ہو جائیں گے، اور بہت سارے ایسے ہیں جن کو اقتدار بھی ملے گا، جن کو شہرت بھی ملے گی، اور جناب وہ بھاگتے ہوئے بکٹٹ بھاگیں گے اور جا کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھیں گے اسی 1,16,00,000 نوجوانوں کی وجہ سے۔ اب یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ 1,16,00,000 لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کون کرے گا؟ اور جو ان 1,16,00,000 لوگوں کو نئے ووٹر ہیں، انہوں نے یہ ووٹر وہ ہے جس نے ہر حال میں ووٹ ڈالنے جانا ہے، نیا ووٹر ہے پائے انہوں نے پہلا ووٹ پانا ہی پانا ہے۔ یہ جو 1,16,00,000 لوگ ہیں انہوں نے جا کر پنجاب میں ووٹ ڈالنا ہی ڈالنا ہے، جبکہ اس وقت پنجاب کے اندر جو ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ان کی تعداد تقریباً 7 کروڑ 7.5 کروڑ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نیا ووٹر آیا ہے یہ بہت ہی زیادہ ٹرینڈی ہوگا، اور اس کا فائدہ کسی نہ کسی لیول پر عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو آنے والے دن ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، اور اس فیصلے کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جو نئے سی بی ایمز ہو رہے ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں اور کس کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔